व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज आपको मैं वो अपने हसीन जुमले सुनवाई दूं जिनकी वजह से यानी जो मैंने पेशन गोई की थी अपोजिशन के हवाले से मोरखा 6 नवंबर 2018 को। मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा अच्छे तरीके से किया जाए अल्लाह का नाम लेने के बाद। अब ये मैं चाहता हूँ कि आप सुन लें कि 6 नवंबर 2018 को मैंने जो पाकिस्तान दिखाया था अपोजिशन को और हुकूमत को, वो आज कितना उसके ऊपर पूरा उतरता है वो जज आप ये ज़रा सुनवाएं जी मैंने क्या कहा 6 नवंबर को। तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं के अलावा पाकिस्तान के जो बेशतर के कुछ रहनुमाओं के अलावा पाकिस्तान के जो बेशतर सियासतदान हैं वो व्यूअर्स आपको मेरे मुंह में खाक अगले कुछ महीनों और सालों में जेलों के अंदर नजर आएंगे। और इमरान खान साहब जो है बाय डिफेक्ट बाय दीज ड्यू टू दीज केसेस जो है वो अकेले हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान के ख़ास तौर पर अपोजिशन के तमाम सियासतदान आपको अगले कुछ महीनों में बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जेल में मिलेंगे करप्शन के केस भुगतते हुए। तो उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें नजर आएगी। पीपल्स पार्टी और PMLN को अगर आप लोगों ने मिलना होगा देखना होगा जेल जाना पड़ेगा आपको। ले जनाब ये जो उस का वाक़या जब अभी नवाज शरीफ साहब वगैरह ये वो सब आई थिंक बेलों पे थे और जरदारी साहब तो गए नहीं थे और ये कोई इनमें से गया नहीं, राना सुनाने वाला कोई एपिसोड नहीं हुआ था तो मुझे नज़र आ गया था मंजरनामा। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि मैं 3 दिन प्रोग्राम मैंने क्या नहीं किया तो क़यामत आ गई, तूफ़ान आ गया पाकिस्तान में कि जो नैब के जज अरशद मलिक साहब उनकी मुबैना वीडियो मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो फ्राइडे को दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उस वीडियो का अगर आप लोगों ने अभी तक आपको नहीं पता इसके बारे में, उसका लुबे-लुबाब ये था कि उन्होंने मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक जिन्होंने इनको अलजीज़ा केस के अंदर जेल में भेजा हुआ है उसमें ये उन्होंने कहा मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी नासिर भट्ट साहब को कि नवाज शरीफ की सज़ा सुनाने के बाद मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है और मुझे डराने ख्वाब आ रहे हैं। मैं इसका अजाला करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ पर ना ही कोई इल्ज़ाम है ना ही कोई सबूत है। मैंने मियाँ साहब से ज़्यादती की। जज साहब ने यह भी कहा उस मुबैना वीडियो में जिसमें अभी उसका सर्टन होना है कि वीडियो सही है गलत है कि नवाज शरीफ तक ये बात पहुँचाई जाए कि उनके केस में झोल है, उनके खिलाफ एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं। GIT ने बैरून मुल्क जायदाद की तहकीकात ही नहीं की। जज साहब ने इस मुबैना वीडियो में जो मरीम नवाज साहिबा ने सुनाई ये भी कहा कि सज़ा का फैसला कानून से मुतसादिम है और केस में दोहरा म्यार अपनाया गया जो गैर कानूनी है और मामलात को मशकूक बनाता है। लंदन फ्लैट्स का पनामा केस से कोई ताल्लुक नहीं बना। हुसैन नवाज पाकिस्तानी शहरी नहीं है। हुसैन नवाज के मुतालिक कोई सबूत नहीं मिला उसके उन्होंने पैसे सऊदी अरब भिजवाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ये वीडियो सही साबित होगी खुदा न खास्ता तो हमारी जुडिशरी एक नया क्राइसिस जो है फेस कर रही होगी क्योंकि अगर दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला किया तो उस दबाव की भी जिम्मेदार वो खुद है। क्योंकि एक जज के ऊपर मैंने जज साहब से पूछा था उन्होंने कोई दबाव नहीं होता। गन पॉइंट पे भी आपसे जो है गलत फैसला लिखवाया नहीं जा सकता। यू कुड गिव योर लाइफ और यू कुड इवन एटलीस्ट रिज़ाइन फ्रॉम दैट पोस्ट, लेकिन गलत फैसला नहीं लिखते। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको जज अरशद मलिक साहब का जो उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें उन्होंने नफ़ी कर दी है तमाम इल्ज़ामात की और उनका लुबे-लुबाब जिस ये था कि उन्होंने कहा है कि ये मेरी ज़ात और ख़ानदान को मुतासिर करने की साजिश है। मेरी नासिर भट्ट से यानी वो बंदा जो नवाज शरीफ साहब का आदमी है जो बैठा हुआ था उनके साथ इस वीडियो में पुरानी शनासाई है और नासिर भट्ट उसका भाई अब्दुल्ला भट्ट अरसा दराज से मुझसे बेशुमार मिलते रहे। मरीम नवाज की जानब दिखाई जाने वाली वीडियो में गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर सियाक व सबाक से हटकर पेश किए जाने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ मुकदमात की समाअत के दौरान इनके नुमाइंदों की तरफ से 12 दफ़ा रिश्वत की पेशकश की गई। ताउन न करने की सूरत में संगीन नताइज धमकियाँ भी दी गई जिन्हें सख्ती से रद्द करते हुए अपने हक पर कायम रहने का अज़म किया जज अरशद मलिक। अब जज साहब से 3 सवाल तो वैसे मेरे ज़हन में उठ रहे हैं कि नासिर भट्ट के मुतालिक बताया गया कि बदनाम ज़माना शख्स है मुबैना तौर पर इनके खिलाफ FIR दे। तो जज साहब को तो ये पता होना चाहिए था तो उनकी इनसे शनासाई क्यों थी और वो इनसे मुलाकातें क्यों करते थे। और ये सबको पता है नासिर भट्ट जो है वो इनको लंदन चैप्टर में कितना क्लोज है नवाज शरीफ साहब से। तो ये अगर वीडियो सारी सही है गलत है मैं समझता हूँ गलती होगी। नासिर भट्ट साहब से क्यों मिले और इस तरह गुफ्तगू को फिर मौजू क्यों बना। फिर उन्होंने ये कहा कि उनको रिश्वत पेश की गई जज साहब को। तो एक जज जो है हम जानते हैं कि ये बड़ा ख़ास केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस जो है सुपरवाइज़ कर रहे थे। अगर जज साहब को रिश्वत की पेशकश की गई तो एज अ जज क्या उनका ये रोल नहीं बनता था कि वो सुपीरियर जुडिशरी को इसके बारे में इन्फॉर्म करते ताकि उनके नोटिस में लाया जाता? क्या ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी नहीं थी? और ये भी यहाँ पे होती नज़र नहीं आ रही। फिर क्या वो बताना पसंद करेंगे रिश्वत किसने दी? और रिश्वत अगर दी तो इल्ज़ाम तो या लोगों को शक तो नासिर भट्ट टाइप लोगों पर होगा जो नवाज शरीफ साहब के क्लोज लोग हैं। तो नासिर भट्ट तो जज साहब के साथ मुबैना तौर पर इस वीडियो में साथ बैठे हुए हैं तो रिश्वत फिर किसने दी? ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम तो मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है अदलिया को इस क्राइसिस से निकालें उनकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से और इस पर अस खुद नोटिस लें और जज साहब को भी बुलाएं और PMLN की लीडरशिप को भी बुलाएं और नासिर भट्ट को भी बुलाएं और पूछे दूध का दूध पानी का पानी हो क्योंकि ये तो पूरा फैसला ही कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया इससे। अगर खुदा न खास्ता ये वीडियो सही है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में और अपोजिशन को एक बहुत बड़ा एक एवेन्यू मिल गया है ये कहने का कि एहतसाब जो है वन साइडेड हो रहा है, पार्शल हो रहा है और इसकी कोई ग्राउंड ही नहीं बनती।
تو میں آپ کو ویورز یہ تو ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے اس حوالے سے. پرائم منسٹر پہلے تو فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کہا کہ اس کا فورنزک آڈٹ کروائیں گے, لیکن آج یو ٹرن لیا حکومت نے تھوڑا سا, اور ان کے احتساب کے جو بشیر انہوں نے آگے کہا کہ نہیں جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور اگر وہ کہیں گے تو پھر ہم کروائیں گے اور ان کو اسسٹ کریں گے. پرائم منسٹر کی بیان پھر آیا اس کے بعد, انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر جوڈیشری ہمیں کہے گی تو ہم ان کو پوری طرح اسسٹ کریں گے, لیکن ہم اس میں پارٹی نہیں ہیں. تو سوال تو یہ اٹھنا چاہیے کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے اس میں پارٹی بنی کیوں؟ کیا آپ نیب کی جج کی وکیل ہیں, آپ کیوں آئیں؟ جبکہ پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ حکومت کو پارٹی بننا ہی نہیں چاہیے. اصل میں وہ سوال مجھ سے نہیں کر رہے تھے, وہ اپنے ہی انفارمیشن منسٹر سے کر رہے تھے, وہ کیوں پارٹی اس کے اندر بنی. تو یہ ذرا دیکھنا چاہیے اتنی میچور پالیٹیشین انہوں نے کیا کیا. آج کے پینلسٹ میاں جاوید لطیف صاحب ایم این ایم پی ایم ایل این کے, علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, پرویشہ خان صاحبہ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی سے, ارشاد بھٹی صاحب تجزیہ نگار. علی محمد خان صاحب, یہ نواز شریف صاحب کا کیس, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی انفارمیشن منسٹر نے اس میں پارٹی بننے کی کوشش کی, لیکن میں وہ سوال آپ سے پٹ ہی کروں گا کیونکہ آپ انفارمیشن منسٹر نہیں ہیں, آپ جواب دینا چاہیں تو آپ دے بھی سکتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں اگر یہ ویڈیو صحیح ثابت ہو جائے تو کیا نون لیگ کے اس موقف کو تقویت ملے گی کہ احتساب کے نام پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ کامران صاحب. یہ ویکینڈ پہ ویڈیو جو ہے مریم نواز صاحبہ وہ لے کے اس کو آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ضمانت پہ ایک ثابت شدہ جو ہے وہ ایک مجرم یا ملزم, اس کا اس طرح سے عدلیہ کو انفلوئنس کرنا, سب سے پہلے تو میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. نمبر 1, یہ کوئی اچھا رجحان نہیں ہے. قبل اس کے اس پہ گفتگو ہو کہ کیا یہ ویڈیو صحیح ہے یا غلط ہے, کیا یہ فورم جو چنا, کیا یہ اسکینڈلائز کرنا نہیں ہے عدلیہ کو, کیا عدلیہ کو پریشرائز کرنا نہیں ہے, کیا ججوں کو اسکینڈلائز کرنا نہیں ہے, کیا یہ ایک ادارے پہ ایک عدلیہ پہ ایک اٹیک نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہاں آپ کی جو بات ہے کہ اگر یہ ویڈیو اوریجنل نکلے, صحیح نکلے, تو پھر سوالات اٹھیں گے. لیکن سب سے پہلے اس کا فورسینک آڈٹ کا جو ایک ایشو ہے وہ جوڈیشل کمیشن یا جو سپریم جوڈیشری ہے وہ جو بھی مناسب سمجھے گی وہ کرے گی. لیکن سب سے پہلے اس کی ویراسٹی چیک ہو کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت تھا تو آپ نے اس وقت عدالت میں دیا کیوں نہیں, اور کیا عدالت میں دینے میں کیا ممانعت تھی, اس کو عدلیہ کے سامنے لانے میں کیا ممانعت تھی. اس طرح سے سنسیشنلائز کر کے کیا آپ اس کا رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں. نمبر 1, اس کا کیا آپ چاہتے ہیں؟ کیا ججوں کو کوسچن کر کے اس طرح سے اسکینڈلائز کرنا آپ کا مقصد ہے؟ سوالات آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن پراپر فورم پہ. نمبر 2, جب کوئی بات کرتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ان جج صاحب پہ الزام ہے کہ یہ بلیک میل ہو گئے, لیکن یہی جج صاحب ہیں, اب میں ان کا اتنا ترجمان ہوں نہ مجھے بات کرنی چاہیے, لیکن وہ 2 فیصلے ان کے آئے فلیگ شپ پہ اور عزیزیہ پہ, ایک میں ان کے حق میں آیا, ایک میں ان کے خلاف آیا. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ بات کر کون رہی ہیں. میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. ماضی ان کا یہ ہے, جو مصوفہ نے فرمایا, ماضی ان کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے یہ بیان دیا, وہ پیش ہوا وہاں پہ, وہ پیش ہوا, کورٹ ہوا وہاں پہ, جس کو ڈینائی نہیں کیا ان کے وکلاء نے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسی غلط بیانی کی سزا ہوتی ہے, وہ پرجری ہوتی ہے, جو آپ کو کرمنل آفینس ہے. میں سمجھتا ہوں بڑا ان کو ریلیف ملا ہے اس میں, جو ایک اس پہ ان کو سزا نہیں ملی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آفینس ہے جو انہوں نے کیا تھا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی ان کی اس بات پہ یقین کرے گا. جب تک کسی پراپر ایک مناسب کسوٹی پہ یہ پرکھا نہیں جاتا تب تک اس پہ کامنٹ کرنا ہی نامناسب ہے. اچھا علی بھائی, آپ کی جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے گفتگو ہے اس کا جواب تو آبویسلی میں نہیں دوں گا, پی ایم ایل این کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے, لیکن میرا آپ سے ایک مزید سوال ہے کہ کیا ہم شعوری طور پہ آپس میں سوال نہیں کر سکتے کہ یہ جج صاحب نے جو وضاحتی بیان دیا ہے اس کے اندر بھی کافی کنٹرڈکشنز ہے. رشوت کا ان کو پریشر آیا تو انہوں نے سپریم کورٹ کے سپروائزری جج سے کیوں نہیں کہا کہ ان کو رشوت کا پریشر آیا ہے. ناصر بٹ جو اتنا بدنام زمانہ آدمی ہے, اور ججز کا کنڈکٹ تو جو پہلے چیف جسٹس تھے لیاقت علی خان پرائم منسٹر سے اس لیے نہیں ملے, بریک فاسٹ ان کا اس لیے ٹھکرا دیا. ججز کا کنڈکٹ یہ کہتا ہے, انہوں نے کہا یہ حکومت کے کیس میرے پاس ہے, ہاؤ کین آئی میٹ یو سوشلی. تو وہ ناصر بٹ جیسے نون لیگ کے اتنے قریبی بندے کے ساتھ کس طرح ملاقات کر رہے تھے جبکہ وہ اس کیس کے جج تھے؟ کیا یہ سوال ہمیں اٹھانا نہیں چاہیے میڈیا پہ, یا یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا نہیں چاہیے کہ وہ ناصر بٹ جیسے کلوزسٹ نواز شریف کے بندے سے کیوں مل رہے تھے؟ مریم نواز پہ آپ نے اٹھا دیے سوال, وہ ٹھیک ہے, پرجری وغیرہ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن جج صاحب پہ سوال نہیں اٹھتا کہ وہ کس طرح ایک ایسے کارکن سے, ڈائی ہارٹ فین سے نون لیگ کے مل سکتے ہیں, بینگ اے جج اینڈ اے جج ہو ہیز گیون ورڈکٹ اگینسٹ نواز شریف.
کامران صاحب اس کا جواب تو جج صاحب خود دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں ملے اور کیا ان کو ملنا چاہیے یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوتا ہے. دو باتیں میں یہاں پہ کروں گا. نمبر 1 مناسب ہوتا ہے کہ جج صاحبان اپنا جو, چونکہ میں وکیل ہوں, ہمیں ہمیشہ یہ پڑھایا گیا کہ جج صاحبان اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں, سوشل گیدرنگز میں بھی بہت کم جاتے ہیں, اپنے سوشل کانٹیکٹس میں بہت محتاط رہتے ہیں. میرے دادا جو ہیں, دادا کے چھوٹے بھائی ہائی کورٹ کے جج رہے, ہم نے ان کو دیکھا ساری زندگی, وہ کتنا ایک محدود سے سرکل میں وہ موو کرتے تھے. تو ایک یہ چیز ہے. اب جو جج صاحب نے شاید بیان دیا ہے جس میں فرمایا ہے کہ ان کے کوئی 22 ان کے تعلقات تھے, ذاتی کہ کسی کی دوستی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اپنے جواب خود دیں گے. نمبر 2 جو میں اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ جو میرے خیال میں امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مین عہدوں پہ ہوتے ہیں کامران صاحب, جو کوئی جج ہوتا ہے, کوئی ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, کوئی ایس پی ہوتا ہے, کوئی ڈی آئی جی ہوتا ہے, کوئی وزیر ہوتا ہے, کسی بھی ایڈجوڈیکیٹو فورم پہ جب آپ ہوتے ہیں, ایگزیکٹو بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں, آپ کو ہر طرح کے پریشر آتے ہیں. کبھی کبھار بلیک میلنگ بھی آپ کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن نارملی جو عہدیدار ہوتا ہے وہ اس کو اپنے تک ہی رکھتا ہے, اس کو بڑھاتا نہیں ہے. سر یہاں پہ تو قتل, یہاں پہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی علی بھائی, سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی جج صاحب کو. کامران صاحب میری بات پوری نہیں ہونی. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو رسپونڈ کرنے. میری بات نہیں پوری ہونی. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں وہی ہے, میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے پریشر وغیرہ شاید تمام ججز کو, ڈی سیز کو, منسٹرز کو آتے رہتے ہیں, لیکن یہ شاید ہائی لائٹ اس لیے ہوا, ان کو جواب اس لیے دینا پڑا کہ چونکہ میڈیا میں انہوں نے آ کے اسکینڈلائز کیا, ایک محترم جج صاحب کو اسکینڈلائز کیا, ان کو کوسچن مارک بنایا, بجائے اس کے ان کو پراپر عدلیہ پہ جانا چاہیے تھا, فورم پہ جانا چاہیے تھا. اگر آپ تمام ججز کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو کوسچن کرنا شروع کریں, ہر جج کو, ہر ڈی سی کو, ہر کمشنر سر ان کے جواب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے علی بھائی, ان کے جواب پہ, ان کے فورم پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, سفارش کرنے کی کوشش. سر ان کے فورم پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, ان کو اتنی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی تو انہوں نے کسی کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا, پولیس کو, ایف آئی اے کو, سپریم کورٹ کے ججز کو. دس از دا کوسچن. یہ آج ان کا یہ اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پریس ریلیز کو جاری کی, وہ تو ان کا رائٹ ہے, اچھی بات انہوں نے جاری کر دی. اس کو آنسر نہیں کر سکتا, اس کا جواب شاید جج صاحب خود ہی دے سکتے ہیں. ہم کیونکہ جب ہم جسٹس, ٹھیک ہے یہ آپ کا بالکل آ گیا, جواب آ گیا, کیونکہ میں ویورز کے لیے بتا دوں, جب ہم جسٹس قیوم جو ہیں ان کی آڈیو چلاتے ہیں اور شہباز شریف کو, نواز شریف صاحب کو اس میں پوری طرح فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آبویسلی ہر جج پہ سوال اٹھے گا جب اگر اس طرح کنڈکٹ سامنے آئے گا. اور سپریم کورٹ ہماری بڑی کریڈیبل جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے, وہ آبویسلی ضرور اس بات ہے عدالت کو دیکھے گی اور اس پہ خود نوٹس لے گی. میاں جاوید لطیف صاحب, آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ہی بڑا خراب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ آپ نے حملے آپ نے کیے, آپ لوگوں نے جسٹس قیوم صاحب جیسے جج کے ساتھ مل کے زرداری صاحب کے خلاف کیسز آپ نے بنوائے, فونوں پہ سفارشیں آپ نے کرائیں, تو یہ تو آپ ہی کی سازش لگ رہی ہے کہ یہ آپ نے کوئی سازش چلی ہے, جس طرح کے انفارمیشن منسٹر بھی کہہ رہی ہیں, جس طرح علی محمد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سوال پوچھا جائے. اور مریم نواز صاحبہ بقول ان کے پرجری, جھوٹ, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا, ان کی بات کی ویلیو کیا ہے ویسے بھائی, وہ پھر کیوں رہی ہیں باہر؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب, مجھے آپ سے پوری انصاف کی توقع ہے کہ آپ بات جو ہے کریں گے. یہ لارڈ تو کہے مجھے پھر, میں اس لیے یہ بات کہنے لگا ہوں. یہ پوری قوم کا ایشو ہے. ہمارا ایک بیانیہ تھا, ہے, وہ یہ تھا کہ ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ ادارے انصاف دیں. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ اگر ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تو لوگ وہ اطمینان ہوگا لوگوں کو. ابھی آپ کو انصاف نہیں ملا؟ میں یہ اسی طرف آ رہا ہوں. اب آپ نے ایک بات کی کہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو کہ یہ ویڈیو درست ہو, خدا نخواستہ عدلیہ پر پھر انگلیاں اٹھیں, بالکل خدا نخواستہ پھر یہ فیصلہ جو ہے اس کو کوئی کسی اور تناظر میں لے گا, اس کو کبھی انصاف اگر یہ ثابت ہو گیا تو میں یہ کہوں گا کامران شاہد صاحب, تھوڑا سا ماضی میں آپ جھانک کے دیکھیں, خدا نخواستہ اسی عدلیہ اور ہماری عدلیہ کے بارے میں کیا سوال اٹھتے رہے. میں یہ کہوں گا کہ چودھری غلام حسین سے مولوی مشتاق تک کیا فیصلے دیے گئے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے, اور پھر 20-25 سال بعد یہ کہا گیا کہ یہ عدالتی قتل تھا. ایک سیکنڈ کے لیے میں سن رہا ہوں, میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں دوسرا کامران شاہد صاحب, یہی نواز شریف, اس کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سزا سنائی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ سزا, سر وہ مشرف کا دور تھا, یہ آزاد عدلیہ ہے, تھوڑا سا رحم کریں. آپ لوگوں نے بحال کرائی ہے, آگے سینہ نکال کے لانگ مارچ. میں آج بھی سینہ تان کے یہ کہوں گا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے کام کیا. ہمیں آج فخر ہے کہ ہم اداروں کی آزادی کے لیے, مضبوطی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ. ہمیں فخر ہے کہ نواز شریف نے جوڈیشری کے لیے اپنی پنجاب, تو پھر اب شرمندگی کیوں ہو رہی ہے آپ کو اتنی؟ اب آ جائیں, میں یہ کہوں
دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس کیس کے حوالے سے. جی اسی میں بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاناما میں آف شور کمپنی میں کتنے لوگوں کے نام تھے, اس شخص کا نام نہیں تھا جس کو سزا سنا کے کوڑ لکھپت جیل میں ڈال دیا یعنی نواز شریف صاحب. یس, نواز شریف کو. اب غلط فیصلہ ہوا یہ. میں ایک سیکنڈ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو اس کے بعد ہوا ہمارے ساتھ, جو آج ویڈیو میں سامنے آ گیا, ہمیں کسی اور جگہ سے اگر انصاف مل رہا ہوتا, اگر ہمیں توقع ہوتی کہ دباؤ میں کچھ چیزیں نہیں ہیں, تو پھر ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ہیں. مگر آج آپ کا پوائنٹ کیا سر؟ آج ہم نے خدا کی بڑی جو ایک عدالت ہے, مخلوق خدا ہے, اس کی عدالت میں یہ ویڈیو لا کر رکھ دی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ تو سازش کی آپ نے, اگر یہ جوڈیشری کے خلاف سازش ہے, آپ نے بلیک میل کیا جج صاحب کو. اگر ہم نے بلیک میل کیا ہے تو پھر مجھے کامران شاہد صاحب یہ بتائیں نا کہ یہ جو ایک لمبی فوج ہے وزراء کی, یہ نیب کے لیے بھی وکالت کرنے کے لیے سامنے آ جاتی ہے, یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے. پرائم منسٹر نے ریلائز کیا ہے کہ فردوس عاشق عوان نے غلط پریس کانفرنس کل کی نام نہیں لیا ان کا, انہوں نے کہا حکومت اس پہ پارٹی نہیں, ان کی آج کی سٹیٹمنٹ سن لیں آپ پرائم منسٹر کی. صاحب میں یہ کہوں گا کہ یہ آج وہ سامنے آ رہے ہیں جو اس کے بینیفیشلی ہیں. اگر یہ بینیفیشلی نہ ہوتے تو آج ان کو اس طرح ان کی وکالت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم تو بات یہ کر رہے ہیں نا کہ یہ ویڈیو, لیکن انہوں نے بڑی ویلڈ بات کی, انہوں نے کہا یہ مریم نواز صاحبہ کو ضمانت پر ملزم کس طرح اس طرح کے جلسے کرتی پھر رہی ہیں, اور اس طرح انہوں نے جھوٹ اور پرجری کی, ان کی بات کی ویلیو کیا پریس کانفرنس کی؟ ان کو تو کی جانے نہیں دینی چاہیے پرمیشن. ہم بیل آؤٹ ہوئے ہیں نا جی, کوئی اپنا جیل کا دروازہ توڑ کے تو نہیں باہر آئے, بیل سے باہر ہیں. اگر اس بیل میں یہ لکھا گیا ہے, فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جلسے نہیں کر سکیں گے, لیکن وہ ڈسکریڈ تو ہوئی ہے نا, ان کی پرجری ثابت ہوئی ہے, تو ان کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ بھائی میری بات سنیں, انہوں نے ایک بات کی ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہہ کون رہا ہے. اور بھائی یہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا. یعنی کہ کوئی جھوٹا بھی ہو لیکن بات سچی ہو رہی ہے. لیکن بات اگر سچی ہو رہی ہے تو اس کو لوگ ریلائز کریں گے, دیکھیں گے. اب میں نے ایک اور چیز کرنی ہے, یہ تو کہتے ہیں نا مریم بی بی کے حوالے سے. اور بھائی صاحب آپ یہ دیکھیں, عمران خان سے لے کر ان کے وزراء تک کس کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہے جس پر عمران خان صاحب کو اتنے بینکرپٹ کنٹری کو پوری دنیا نے قرضہ دے دیا کیونکہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے, ابھی قطر والے نے آگے دی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. ہاں جی, ان پہ ٹرسٹ ہے لوگوں کے, وہ 2 نمبر آدمی نہیں ہے پیسوں کے معاملے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ 2 نمبر تو چھوٹی بات ہے, یہ 4 نمبر آدمی ہے. کیسے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں, میں یہ کہوں گا کہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پیسے ان کو دے دیے, یہ بات کھل کر جب لوگوں کے سامنے آئے اور لے کر آئیں گے کہ کس بنیاد پہ, کس انٹرسٹ پہ, کس ضرورت کے تحت عمران خان کو پیسے قطر اور دوسری جگہوں سے نہیں. عمران خان کے متعلق 4 نمبر کسی نے نہیں کہا, آپ پہلے بندے ہو کہ ورس کرٹیک نے بھی نہیں کہا کہ یہ وقت آ رہا ہے, یہ وقت آ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ جو میڈیا پہ جائے گا وہ گرفتار ہو جائے گا, وہ الگ بات ہے کہ میری یہ بات کرنے پہ بعد میں منشیات نکلے. لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کامران شاہ صاحب, یہ دنیا بتائے گی کہ عمران خان 70 سالوں میں ایسا جھوٹا وزیر اعظم پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا جتنی غلط بیانیاں اس نے کی ہیں. پرائم منسٹر کے متعلق تھوڑے سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کہہ لیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ریکویسٹ کر سکتا ہوں, آپ کی زبان ہے, میں روک تو نہیں سکتا. میری سنیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بینیفیشلی نہیں ہے تو پھر نیب کی وکالت یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آج جج صاحب کی پلویشہ صاحبہ کے پاس جاؤ. پلویشہ صاحبہ, آپ نے علی محمد خان صاحب کا گورنمنٹ کا آرگومنٹ سنا, آپ جج صاحب کی اس مبینہ ویڈیو کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کے نزدیک بھی کیا اس کا کنٹینٹ صحیح ہو سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی سازش کر دی ہے جج صاحب نے یا کسی اور نے مل کے, اس کو رسپونڈ کر دیجئے. مریم نواز صاحبہ کی جو کریڈیبلٹی ہے انہوں نے بتائی علی محمد خان صاحب نے, اس کی کتنی ویلیو ہے اس پہ ہی بات کر دیجئے. اور جس طرح یہ میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 4 نمبر آدمی, حالانکہ پرائم منسٹر کی یونیورسٹی تو بڑی مشہور ہے, تو اس پہ بھی ذرا بات کر دیجئے. اور آپ کی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5 مہینے میں گورنمنٹ جانے والی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کسے جانا ہے, اس پہ بھی بات کر دیجئے. ساری چیزوں پہ بات کر دیں آپ, مسئلہ کوئی نہیں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ کون گیا اور کس نے کیا کہا, سوال یہ ہے کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور چاہے کوئی چور ہے یا چکا ہے, وہ جج صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور گفتگو وہ سامنے قوم کی آئی ہے. اب جو قانون کا اصول ہے, میرے بھائی علی محمد شروع بھی اللہ کے نام سے کرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ
ظاہر ہے جو کوئی اللہ کے نام سے شروع کرے وہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ خوف کھاتا ہوگا کہ کوئی غلط یا کوئی ایسی جھوٹ بات منہ سے نہ نکلے. لیکن یہ ایک یہ اصول ہے انصاف کا کہ لیٹ جسٹس بی ڈن دو ہیونز میں فال, یعنی چاہے آسمان گر جائے انصاف ہونا چاہیے. اس اصول سے تو چاہے میاں نواز شریف ہو یا اس ملک کا کوئی بھی شہری ہو, ان سب پہ یہ اصول لاگو ہوتا ہے. یہ اللہ کا بھی قانون ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. تو اگر یہ سب ہے, وہ کون ہے جس نے ریلیز کی, وہ کون ہے جو گیا, یہ تو جج صاحب بتا سکتے ہیں. اگر وہ اتنا بدنام زمانہ تھا یا جو بھی تھا وہ وہاں کیا کر رہا تھا. آپ اور میں تو ایسے ججز کی ریزیڈنسز میں نہیں جا سکتے. لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ حکومت ایک دن کہتی ہے کہ جی اس کا میں یہ نہیں مانتی, حالانکہ میں کوئی فردوس عاشق اوان کی کوئی یہاں وہ نہیں کر رہی ان کی ایڈوکیسی, لیکن میرا ذہن نہیں مانتا کہ جو اطلاعات کی وزیر ہیں یا مشیر ہیں وہ اتنے بڑی بات پر وزیر اعظم سے پوچھے بغیر کوئی بھی بیان دیں. یہ میں نہیں مانتی, میری عقل و فہم اس سے نہیں مانتی. آپ مانیں تو آپ کی مرضی. آج انہوں نے کہا, کل انہوں نے کہا فورینزک آڈٹ ہو, پھر کسی نے کچھ کہا, پھر فیاض الحسن چوہان نے, خیر وہ بات میں نہیں کرنا چاہتی جو انہوں نے, ان کو چھوڑیں آپ, کریڈیبل لوگ. ہاں ان کو چھوڑیں جی. تیسری بات, پھر آج عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اب تو یہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہے, وہ اس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ نہیں. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ؟ آپ کو بھی لگتا ہے دیکھیے اس کا فورینزک آڈٹ ہونا ضروری, یہ پتہ چلنا چاہیے نا, یہ ہر ایک کا حق ہے. پھانسی کی بھی جو جس نے کسی کو قتل بھی کیا ہوتا ہے اس کو بھی حق ہوتا ہے کہ وہ آخر وقت تک اپنا دفاع کرے. مجھے یہ بتائیے کہ آج, اچھا چلیں اس بات کو چھوڑ دیں ان کا مریم نواز نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. اگر ہم عمران خان صاحب کو ان کے کہے ہوئے جو ان کے فرمودات ہیں الیکشن سے پہلے اس پر پرکھ لیں, تو آج رات جب IMF کی پہلی قسط آئے گی اس ملک میں تو ان کو, ان کی حکومت کو ان کی خاص نگرانی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لیں, کہیں جان نہ دے بیٹھیں. کیا ایسا ہوگا؟ مجھے بتائیے. اگر ان باتوں پر آپ نے کچھ کہنا ہے تو بہت سے الزامات ہیں, آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے وہ الزامات کی زد پہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا وہاں گلیشیئر گولین میں وہاں ایک حادثہ ہوا. صرف علیمہ خان صاحبہ تھیں جو ان کی ہمشیرہ ہیں عمران خان کی, جن کو خاص طور پر سرکاری ہیلی کاپٹر دے کے وہاں سے بچایا گیا. مجھے بتائیے کیا وہاں باقی لوگ نہیں پھنسے ہوئے تھے؟ کیا یہ سرکاری خزانے پہ ہیلی کاپٹر اڑ کر نہیں وہاں گیا؟ کیا باقی لوگ ریاست اسرائیل کے رہائشی تھے؟ کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں تھے؟ جب آپ دوسروں کو درس دیتے ہیں, جب آپ دوسروں کے گھر سے گاڑیاں لیتے ہیں کہ یہ سرکاری تو یہ بتائیے کہ اس کے پیسے کس نے دیے؟ کیا اس کے پیسے حکومت کے ہیلی کاپٹر کے پیسے؟ کیا اس کے پیسے عمران خان صاحب نے دیے؟ کیا اس کے پیسے کسی جادوئی سلائی مشین نے دیے؟ کس نے دیے؟ اور اگر یہ سچ ہے, یہ حکومتی خزانے سے گئے ہیں, تو یا تو پھر اس ہیلی کاپٹر میں تمام وہاں سے ریسکیو ہو کر آتے لوگ جتنے آ سکتے تھے, یا اگر اکیلی وہ آئی ہے تو اس پر کل چیئرمین نیب کو بھی نوٹس لے لینا چاہیے کہ کس طریقے سے قومی وسائل کو اس طریقے سے اجاڑا جا رہا ہے, اور کیوں ڈسکریمنیشن ہے ریاست مدینہ میں ایک عام شہری میں اور ایک وزیر اعظم کی, ایک حکمران کی بہن میں. دوسری بات آپ نے جو مجھ سے پوچھی, آپ مجھے یہ بتا دیں جو سلوک رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ تو بعد میں پتا چلے گا نا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں. وہ جو تصویر نکالی گئی کس انٹینشن کے ساتھ نکالی گئی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس تصویر وہ جو جیل میں کھڑے ہوئے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے اس تصویر کو نکال کے ان کی تذلیل کی. لیکن میں آج آپ کو کہتی ہوں ان کے چاہے پہلے کوئی بھی جرائم ہو پرانے, وہ سب جرائم دھل گئے اسے ایک تصویر کی وجہ سے. وہ تصویر امر ہو جائے گی. ان کی حرکتیں جو ہیں وہ خود اپنی ٹانگیں جو جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں اس کو کاٹ رہے آری سے. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب انسان یہ سب کام کرے, جب انسان مطلب یہ خواہش رکھے, اس قسم کی آمرانہ خواہشیں رکھے, تو سب سے پہلے جو ہے اس کو اپنی ٹانگوں پر خود کھڑا ہونا چاہیے. ادھر جہاں جو بھی ہلاکو خان, چنگیز خان جو بھی آیا, اس نے جو بھی ظلم کیا, جو بھی کچھ کیا, اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو کے بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہو کر آپ عامر نہیں بن سکتے, آپ مشرف نہیں بن سکتے, آپ ضیاء نہیں بن سکتے, آپ ہٹلر نہیں بن سکتے, آپ مسولینی نہیں بن سکتے, آپ کچھ نہیں بن سکتے. وہ ڈیموکریٹ ہے بھائی عمران خان صاحب, آپ نے کن سے ملا دیا ان کو؟ وہ کیوں بنیں گے ہٹلر مسولینی ضیاء الحق؟ حد ہو گئی. او بھائی آپ ہی از الیکٹڈ پرائم منسٹر. ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کیوں آپ انہیں ہٹلر اور مسولینی سے نہیں ملا رہی. میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے, آپ کے وزیر اعظم ہیں, آپ بے شک ملا دیں, لیکن جو وہ کر رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتا, ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا. بتا دیجیے آپ لوگوں کے جلسوں سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ مجھے بتا دیجیے. آپ وہ منڈی بہاؤالدین میں سیکیورٹی کا مسئلہ تھا کل. کارکردگی پہ کامران کارکردگی پہ بات کرنے کے بجائے صبح سے شام
تک نوحہ کا نہ ہے کہ وہ کارنر میٹنگ تھی, وہاں اتنے لوگ تھے. بھئی آپ کو فکر کیا ہے, آپ کو کیا ڈر ہے؟ وہاں کوئی نہیں تھا, وہ فلاپ تھے جلسے. لیکن آپ آ کر بتائیے کہ جو آپ کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے, آپ کا یہ کام بنتا ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ اس ملک میں ترقی کے نام پر کیا ہوا, سوائے اس کے کہ اے ڈی بی نے اتنے $1 ملین کا وعدہ کر لیا, آئی ایم ایف سے اتنی قرض آئے گی. ابھی آہستہ آہستہ ترقی آئے گی. ابھی پہلی دفعہ اقتدار ملا ہے تحریک انصاف کو, کوئی 40 سال سے تو اقتدار میں نہیں تھے. یا 10ویں دفعہ ملا ہے. اس ملک میں جو لوگ زندہ ہیں انہیں زندگی بھی ایک ہی دفعہ ملی ہے. اس وقت جو لوگ زندہ ہیں, جو لوگ بھوکے ہیں, جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, تاجر 13 سے ہڑتال پہ جا رہے ہیں, ٹیکسٹائل ٹھپ ہے, سیمنٹ ٹھپ ہے, ریلوے کے وزیر جو ہیں وہ بجائے کہ اپنی کارکردگی بجائے ریلوے ٹھپ ہے, وہ بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں. ان کو لنڈن جانے دو, ان کو یہاں جانے دو. بھائی آپ اپنی ٹکٹ کٹا کے رکھیں. آپ اگر حنیف عباسی کو آدھی رات کو سزا نہ دیتے تو آپ یہاں نہیں ہوتے. آپ آج ہمیں بھاشن دے رہے ہیں, آپ اپنی ٹکٹ کٹا. ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا. عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گرے. پلویشہ صاحبہ تھوڑا پانی پی لیں, آپ نے تو آج بڑی جذباتی تقریر کر دی ہے اور بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے جذبات سے, لیکن بہرحال آپ کے جذبات ہیں, ان کی قدر کرتا ہوں. ارشاد بھٹی صاحب, ہم کس موضوع پہ بات کریں آپ اور میں؟ یہ جج صاحب کی مبینہ ویڈیو کو بیٹھ کے روئیں کہ جی نواز شریف صاحب کا سارا کیس ہی کنٹروورشل نہ ہو جائے کہیں, جس کے اوپر ہم نے اتنے پروگرامز بھی کیے اور اتنا ہم نے اس پہ بات بھی کی, میڈیا ٹرائل بھی ان کا ہوا, یا اس بات پہ روئیں بیٹھ کے کہ یہ ٹریڈر سے لے کے سارے لوگ جو ہیں پورے پاکستان میں پہیا جام ہڑتال پہ جا رہے ہیں, جی ایس ٹی منظور نہیں کر رہے, اور اگر ٹیکس نیٹ پہ نہیں آئیں گے تو ملک پہ کس طرح معیشت کے ساتھ چلے گی آگے, اور آئی ایم ایف کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ کس پہ بات کریں ارشاد صاحب, بتائیے کہ دونوں پہ بات کر لیں. دیکھیے کامران صاحب, پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی اتنی پیشین گوئیاں کامیاب ہو گئیں جو آپ نے پرانے پروگرام کا کلپ چلایا. آپ ہمارے میڈیا کے نواب وسان ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ پلیز آپ نے 3 دن کے لیے کہیں نہیں جانا, ورنہ کل کلاں یہ ویڈیو بھی آ سکتی ہے کہ نواز شریف کے ڈاکومنٹس میں کوئی اقامہ رکھتے ہوئے پکڑا گیا, یا وہ جناب والی تقریر ان کے آگے رکھ کر باقی اٹھاتے ہوئے پکڑا گیا, یہ آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پلیز آئندہ 3 دن. جی میں نہیں جاؤں گا آئندہ. آگے دوسری بات ہے کہ پلویشہ صاحبہ کا میں بھی اب بڑا دکھی ہوا ہوں جو انہوں نے ملک کی تصویر کھینچی ہے. یقین کریں جب میں ڈی آئی خان یا ڈی جی خان سے سندھ کی طرف نکلتا ہوں تو جنت کا نظارہ ہوتا ہے ایمان سے. اس طرح کا اتنا مزیدار نظارہ ہوتا ہے, درخت ہی درخت, سبزہ ہی سبزہ, کمال کا سندھ ہے 18ویں ترمیم کے بعد 116 ارب سالانہ ملنے کے بعد. لیکن اب وہ دوسری داستان ہے, وہ پھر سے اور وہ بیانوں پہ نہ جائیں. بیانوں پہ تو زرداری صاحب نے, عمران خان صاحب نے خودکشی کرنی تھی اور مراد سعید صاحب نے منہ پہ $2 ارب مارنا تھا, شہباز شریف صاحب نے پیٹ چیرنے تھے, چوکوں پہ لٹکانا تھا, اور زرداری صاحب نے کہا تھا یہ نواز شریف جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان ہے اور گریٹر پنجاب بنانے والا ہے. بلاول نے کہا تھا کہ یہ مودی کا یار ہے, اس کی ملوں سے بھی ایجنٹ نکل رہے ہیں, تو ان پہ نہ جائیں, وہ بھی چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کا سب سے پہلے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مریم صاحبہ چھوڑ دیں, مریم صاحبہ کا اپنا کیا ہے کیا نہیں ہے. ویڈیو آئی ہے ایک, اس کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے, اس کا سپریم کورٹ کو آج خود نوٹس لینا چاہیے. لیکن آج چیف جسٹس پنجاب جو تھے انہوں نے مانچسٹر سے کہا کہ چونکہ جج صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ جعلی ہے تو جعلی پہ سپریم کورٹ کیوں ایکشن لے؟ ایکشن تب لے گی جب اس کا فرانزک ہوگا اور اس میں پتہ چلے گا کہ یہ اصلی ہے, تو پھر سپریم کورٹ ایکشن لے گی. اور ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ احتساب عدالت کے جو ایڈمنسٹریٹو عدالت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, تو ہو سکتا ہے وہ لے, لیکن بہرحال اس کا اینڈ رزلٹ ضرور نکلنا چاہیے کیونکہ یہ ہے. اور جیسے یہ بڑا عجیب سا ہے کہ ناصر بٹ صاحب کیسے وہاں پہنچے اور کیسے ملے, ان سب کو پتہ تھا مسلم لیگ نون کے ہیں, باقی ان کے جرائم چھوڑ بھی دیں تو. اور جیسے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے رشوت اور وہ دھمکیوں کا کیوں نہیں بتایا, ویسے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ اعجاز الحسن جسٹس جو مانیٹری جج تھے یا سپریم کورٹ کو یا کسی یہ تو سوال اٹھائے میں نے بھی کو کہ میں غلط فیصلہ دے بیٹھا ہوں اور میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے اور مجھے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں, تو پلیز یہ مجھ سے دباؤ میں آ کر فیصلہ دیا. یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے. یہ بھی ناصر بٹ صاحب کو, فادر ناصر بٹ صاحب کے آگے انہوں نے کنفیس کیا. تیسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو تو وہ جو تھا نہیں ہوتا اڑتا بٹیر ہاتھ میں آ جانا. الحمدللہ پہلے دن سے پاناما لیکس ہونے کے بعد سے ہاؤس آف شریف مسلم لیگ نے عدالتوں کی لڑائی عدالتوں میں نہیں لڑی, باہر لڑی ہے.
اور پہلے دن سے مقدموں کو قانونی طور پہ نہیں لڑا، سیاسی طور پر لڑا ہے، اور دھمکیاں، ڈرایا، عوامی عدالتیں، ہم کوئی بھیڑ بکریاں۔ یار ارشاد بھائی آپ کو سیاستدانوں پہ ترس نہیں آتا؟ بیچاروں پہ پھانسیاں بھگت رہے ہیں، ایگزائلوں میں جا رہے ہیں، جی مجھے 7 سال قید بھگت رہے ہیں یار۔ نہیں مجھے یقین کریں اور اچھا ہاں، ثاقب نثار کی بدترین ڈکٹیٹرشپ، عوامی عدالتیں، پی سی او بتوں سے سپریم کورٹ، عرصایات اور باقی اور میرے اساس سے کیا جی جہاں تک آپ کی بات ہے طرز کا۔ اچھا ایک اور ہے، یہ اگر مبینہ طور پر ویڈیو کو اصل مان لیا جائے یہ ٹھیک ہے، پھر اس کو کر دیا جائے دوبارہ بھی، اگر یہ برطانیہ اور امریکہ کے جج بھی آ جائیں، یقین کریں جو فلیگ شپ چلا، جو العزیزیہ، آج میں فیصلہ پڑھ رہا تھا، جسٹس کھوسا صاحب نے جو اپنے فیصلے میں لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح کی وضاحتیں شریف خاندان نے دیں، اس طرح کی وضاحتیں جنوں پریوں کی کہانیوں میں ہی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو پھر بھی فیصلہ میرٹ بھی آپ کے نزدیک نواز شریف کو ڈسکوالیفائی ہونا اور جیل میں جانا ٹھیک ہے؟ نہیں سن لیجیے گا، انہوں نے کہا کہ سیزر کی بیوی کی طرح ایک وزیر اعظم کو شک و شبہ سے بالا تر ہونا چاہیے۔ کوئی ثبوت نہیں تھا، العزیزیہ میں 131 صفحات کا فیصلہ تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی منی ٹریل نہیں تھی، کوئی رسید نہیں تھی، پوائنٹ آ گیا جی آپ کا، جواب نہیں تھا، کوئی آن اوتھ نہیں سر تھا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے بڑا اچھا آرگومنٹ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں دوبارہ بھی کر لیں، آڈیو کی ہونے چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن یہ 100 مرتبہ۔ ارشاد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آؤں گا، تعلیم محمد خان صاحب بالکل رسپونڈ کریں گے باقی چیزوں کو بھی، اور اس بات کو بھی کہ حکومت کی معیشت کی پالیسی جو ہے اس کے اوپر اس وقت تاج سراپہ احتجاج ہے، تو اگر وہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں تو جی ایس ٹی کس طرح اکٹھا ہوگا، ٹیکس کس طرح اکٹھا ہوگا، اور بزنس کے لیے کیا انسینٹیوز یہ گورنمنٹ دے رہی ہے، اس پہ بھی ضرور پوچھیں گے علی بھائی سے، کیونکہ عوام کا مسئلہ نواز شریف صاحب اس وقت نہیں ہے، عوام کا مسئلہ 2 وقت کی ایٹ لیسٹ روٹی ہے، اف ناٹ 3 ٹائمز۔ بریک لوں گا۔ جی علی محمد خان صاحب ذرا سن لیں، اپوزیشن مقدمہ کس چیز کا درج کرنا چاہ رہی ہے عمران صاحب پہ، اور حالات جو ہے معیشت کے، آج آئی ایم ایف کی پہلے کی تاریخ اس کے باوجود بڑے خراب ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، تاجر سٹرائک پہ جا رہے ہیں، جی ایس ٹی ایکسیپٹ کوئی نہیں کر رہا، ذرا سنیں اس کے بعد علی محمد خان صاحب جواب دیں گے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم ملک کے حالات بہتر نہیں کر سکتا، وہ ہر آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اگر آمروں کی دھمکیوں سے نہیں گھبرائے تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہم نے اس کو گھر بھیجنا ہے۔ عمران خان پاکستان کی اقتصادی اور معاشی تباہی کا ایجنڈا لے کر آیا ہے۔ اس عمران خان کا آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے خلاف معاشی سرنڈر اور معاشی غداری کرنے کا مقدمہ چلے گا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں نون اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، پیغام دینا چاہتی ہوں نالائق نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، سب کو جیلوں میں ڈال دو، آوازیں بند کر دو، لیکن خلق خدا کی آواز کو کیسے بند کرو گے؟ جتنے مرضوں کو گرفتار کر لو، تم نالائق نااہل اور سلیکٹڈ رہو گے۔ عمران صاحب آپ ایک لڑکی سے ڈرتے ہیں، وہ جہاں سے گزری رائے ونڈ سے لے کر منڈی بہاؤ 3 تک ہر جگہ کے اوپر جلسہ ہوا۔ یہ لڑکی سے ڈرنے والی بات خوب رہی۔ علی محمد خان صاحب اتنا خوف تھا آپ لوگوں پہ منڈی بہاؤدین میں، آپ نے مریم نواز کو جلسے کی اجازت نہیں دی، اور معاشی غداری کا مقدمہ آپ لوگوں پہ چلنے والا ہے۔ کامران صاحب اپوزیشن ہے، ایک ہاری ہوئی اپوزیشن ہے، نہ صرف سیاسی میدان میں بلکہ اخلاقی طور پہ بھی ہار چکی ہے۔ ان کو ایک ایسی لیڈر کے پیچھے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے کہ جتنی نون لیگ ہے، اس وقت بھی ایک آنریبل ان کے ممبر بیٹھے ہیں، ویسے ان کو میری ریکویسٹ ہے، میں جتنی بھی میں بات کرتا ہوں ان کی لیڈرشپ کے بارے میں دلیل سے، اور وہ جو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سے بات کرتا ہوں، جو انہوں نے بات کی ہے اسی کو کوٹ کرتا ہوں۔ اگر میں نے بات کی کہ بی بی نے فرمایا کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو سپریم کورٹ میں باقاعدہ وہاں پہ کوٹ ہوا اور وہ ڈینائی نہیں کر سکے۔ صحیح۔ تو گفتگو میں یہ بھی تھوڑی احتیاط کریں، یا پھر میرے پاس یہی آپشن ہوگا کہ میں کسی کو یہاں پہ اخلاق نہ سکھا سکتا ہوں، نہ میرا کام ہے، میں بطور احتجاج پھر پروگرام سے اٹھ کے چلا جاؤں گا، کیونکہ آپ گفتگو کریں دلیل سے اور سیاسی بات کریں، ذاتیات پہ جائیں گے تو پھر لوگ چینل سوئچ کر لیں گے۔ دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا، لیکن اس وقت ان کو بی بی مریم کے پیچھے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، جن کی اپنی کریڈیبلٹی اس وقت ایٹ سٹیک ہے، تو اس پہ میں کیا ان کو کامنٹ کروں؟ یہ اپنے ضمیر میں جو ہے اپنے آپ سے خود سوال کریں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب،
3 بار ان کے لیڈر پاکستان میں حکومت کر چکے ہیں, 3 بار وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں, اور جب یہ وزیر اعظم رہے باقی صوبوں میں کبھی ان کی حکومت کبھی کسی اور کی, لیکن پنجاب جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, کامران صاحب وہاں ان کی حکومت رہی. کیا کامران صاحب آپ مجھے ان میں سے کوئی بتانا پسند کرے گا مسلم لیگ نواز سے کسی ایک چیز میں مثالی بنا سکے؟ یہ ہم پہ یہ الزام لگا رہے ہیں معاشی دہشت گردی کی, یہ تو وقت ثابت کرے گا جب 5 سال پورے ہوں گے کہ کیا ان کا چھوڑا ہوا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, جو پیپلز پارٹی نے $2 بلین پہ چھوڑا, یہ 20 تک لے کے گئے, کیا ہم اس کو کم کر پاتے ہیں یا بڑھاتے ہیں؟ اگر بڑھایا تو پھر ہم بھی ناکام. لیکن اس سے سوال یہ ہے, عام پاکستانی کی بات کرنا چاہتا ہوں, خالی خزانہ چھوڑا, جو قرض ہم نے لیا ان کے لیے ہوئے قرض کے سود کو چکانے کے لیے لیا, ان سے سوال یہ ہے ان کے چھوڑے ہوئے پنجاب میں کیا کوئی پاکستانی اچھے نمبروں کے ساتھ بغیر سفارش کی جاب لے سکتا ہے یا لے سکتا تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ہر یوتھ کی زبان پہ. یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ امپلائمنٹ ہے. کیا ان کے چھوڑے ہوئے پنجاب میں کوئی عام پاکستانی, کوئی خاتون یا کوئی سفید پوش کسی تھانے میں رپورٹ درج کرنے جا سکتا تھا یا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے چھوڑے ہوئے پنجاب میں کسی سرکاری دفتر میں کسی آدمی کا کام سفارش یا پیسے کے بغیر ہو سکتا تھا؟ یہ وہ پنجاب چھوڑ کے گئے ہیں جہاں خواتین کو دن دہاڑے منہ میں گولیاں ماری گئیں. اب اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا, لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کسی گھر پہ ڈاکہ مار لے, اور جب گھر کے مکین واپس آئیں تو ان سے پوچھے کہ ڈاکہ کس نے مارا. رائٹ, بڑا آپ نے پنجاب کو لے کے مدلل گفتگو کی ہے. یہ سب کچھ تو ہوا میاں صاحب, یہ تو ہوا, خواتین گولی ماری گئی, ثانیہ مال ٹاؤن ہوا, کوئی شریف آدمی FIR آج بھی سفارش کے بغیر کروا ہی نہیں سکتا, عام خاتون عام بندہ, یہ بات اسے پولیس کلچر چینج نہیں کر سکے. اور شہباز شریف صاحب تو 10 سال سے وزیر پنجاب ہے. یہ اس بات میں تو وزیر علی محمد خان صاحب کی, باقی بات تو چلے اپنی میں جگہ پہ. 1-2 گزارشات علی محمد, اور آپ ایک ڈسکریڈ لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہیں, اس لیے آپ میں عرض کر دوں. پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پنجاب کا موازنہ اگر دیگر صوبوں کی حکومتوں سے آپ نے کرنا ہے تو وہ کر کے دیکھ لیں, اس کے بعد فیصلہ آپ خود ہی کر لیں علی محمد خان صاحب. دوسرا میں یہ ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہماری حکومت کا موازنہ آپ اپنی حکومت سے کریں گے تو یہ اس سے بڑا ظلم آپ ہمارے ساتھ, اور اس لیے کہ جب ہم آئے 2013 میں تو پاکستان کے اندر دہشت گردی, پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ, پاکستان کے کارخانے بند, لوگ بے روزگار, اور یہاں تک یہ جو بات کرتے تھے سول نافرمانی کی تو لوگ عملاً کرنے پر تل گئے تھے کہ جو حالات بنے ہوئے, جو دھرنوں کی بات کر رہے ہیں آپ. اب آ جائیں, ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کیا پنجاب میں. آج پنجاب میں یقین جانے میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں, جتنی سیاسی مداخلت آج ہے, کامران شاہد پچھلے 70 سالوں 5 سال بعد پوچھیں گے نا ان سے, آپ 10 سال کا حساب دیں. اچھا اب آ جائیں, 10 سالوں میں ہم نے الحمدللہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا, ہم نے توانائی بحران کو ڈریس کیا. نہیں, لیکن ان چیزوں کا جواب خزانہ آپ نے خالی چھوڑا جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی ہے. اب آ جائیں, بغیر سفارش کے ملازمت نہیں ملتی, پولیس تھانہ کلچر چینج نہیں ہوا. میری عرض اس کا جواب دینا سر. میں کامران صاحب, ہم نے میرٹ پر بھرتیاں کی, ہم نے میرٹ پر فیصلے کیے. یہ موازنہ آج کیا اور ہماری حکومت کے دور کا کر کے دیکھ لیں. دوسرا میں یہ ان کو سر میرٹ چلتا ہے پاکستان میں یا پنجاب میں؟ نہیں, جس حد تک بھی میں یہ نہیں کہتا کہ 100% میرٹ تھا, لیکن آج کے دور سے یہ مدینہ کی ریاست کے دور میں اور ہمارے گناہگاروں کی دور کے موازنہ کر کے دیکھ لیں. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بار بار یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ خزانہ خالی تھا, گردشی قرضے بہت تھے, مجموعی قرضے بہت بڑھ گئے تھے. اس کا بھی موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہمارے دور کے گردشی قرضے زیادہ تھے یا آج بڑھ گئے ہیں. اس وقت وہ تو ڈالر بڑھا ہے تو سود بڑھ رہا ہے نا, تو اور ان کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں. اس وقت یہ کہتے تھے کہ 1 روپیہ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو 1 ارب پاکستان. سر ان کا قصور کیا ہے اس کے اندر؟ آپ نے خزانہ خالی دیا. اچھا ہمارا سارا اگر ہمارا ہی قصور تھا تو ان کو حکومت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ علی بھائی آپ کو حکومت کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر اتنے حالات خراب؟ کوئکلی سر رسپونڈ میں پھر آؤں آپ کے پاس, پھر پرویز شاہ کو بھی لینا ہے میں نے بیچ میں. جی علی بھائی آپ آئے کی حکومت میں؟ ایک میں بھٹی صاحب کی اجازت, ابھی بھٹی صاحب کی باری آئے گی تو اس سے پہلے آپ میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ مقدمات جو تھے یہ سیاسی تھے,
میں یہ ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب مقدمات سیاسی بنے تو اس کو سیاسی نہیں، انہوں نے کہا مقدمات قانونی طریقے سے آپ نے لڑے، سیاسی طریقے سے لڑے. تو میں یہ کہوں گا جب مقدمات سیاسی بنائے جائیں گے ٹھیک ہے، تو اس کو سیاست ہوگی. علی محمد خان صاحب جواب دے دیں ان کے سوالوں کا. خزانہ خالد صاحب تو آئے کیوں، لوگوں کیوں اپنے پہ کیوں اتنا ڈسکریڈٹ لیا آپ نے؟ کامران صاحب I'll not take more than 1.5 منٹ. میں جلدی سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں دوبارہ بول رہا ہوں. نمبر 1 دیکھیں، جو انہوں نے ملک چھوڑا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیچ میں جو بہت بڑا خسارہ چھوڑا وہ اس وجہ سے چھوڑا کہ انہوں نے آرٹیفیشلی روپے کو مینیج کیا. اب اس کو ٹھیک کرنے کی جہاں تک بات ہے، جو ہم نے کرنا ہے، ہم انسٹیٹیوشنل ریفارم کرنا ہے اور خزانے کو، اس کی حالت کو بہتر کرنا ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ان سے صرف دیکھیں جو آپ کی پولیس کا ایشو ہے، دیکھیں عوام کے ایوری ڈے جو عوام کے روز کے مسائل ہیں، یہ لوگوں کے اصل مسائل ہیں کہ پولیس کے پاس جانا ہوتا ہے، دفتر میں جانا ہوتا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں داخلے، اس کے بعد پھر نوکری کے لیے جانا ہوتا ہے. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، وہ میرٹ نہیں ہے پاکستان میں. ایک سوال ہوتا تھا، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سوال ہوتا تھا جو یہ چھوڑ گئے، وہ یہ ہے کہ کامران شاہد صاحب جو کہ لاہور میں پلے بڑے ہیں، جن کو ہر کوئی دوسرا تیسرا بندہ آپ کو جانتا ہے، لیکن ان کے بنائے ہوئے سسٹم میں پرابلم یہ ہے کہ if you want to go to some کسی بھی دفتر میں، آپ کو یہ ایک سوال ہوگا، ادھر کوئی اپنا بندہ ہے، کوئی بندہ ڈھونڈا ہے. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نمبر 2 ہم 2-3 چیزوں پہ فوکس نمبر 2 2-3 چیزوں پہ فوکس کریں کامران بھائی. نمبر 1 دیکھیں ایجوکیشن پہ یہ لوگ بدقسمتی سے فوکس نہیں کر سکے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 بار وزیر اعظم رہے، چاہے پورا وقت چاہے کم وقت، لیکن ایک پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کی ایک یونیورسٹی یا ایک ہسپتال یہ نہیں دے سکے. اب ہم نے ہیلتھ ریفارم کی طرف جانا ہے. سر یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ لیں گے 5 سال میں. علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور دوسری مجھے چیز ذرا آگے جانا ہے. جی آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. دوسری بہت اہم چیز، جی آخری بات صرف 10 سیکنڈ. پاکستان 65% پاکستان ایگریکلچر ملک ہے کامران بھائی. آج بھی آپ کا 65% پاکستانی کسان ہیں. ان لوگوں نے ظلم یہ کیا ہے، شاید ان کو احساس نہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں. ظلم یہ ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، جہاں اس کے کچھ فوائد تھے، ایک بہت بڑا نقصان ہوا جس کو یہ چیک نہیں کر سکے کہ آپ کا ایگریکلچر ایسا سیکٹر ہے جہاں آپ 6 مہینے میں سارا ٹرن اراؤنڈ کر سکتے تھے سال میں. انہوں نے 2012 سے 2018 کے بیچ میں پاکستان کی تاریخ میں 65% سپینڈنگ ریاست پاکستان نے زراعت پہ کم کی. ہم نے 1 ارب سے رائٹ، آپ کا پوائنٹ ہے. میں پرمیشن لے لوں اس کے بعد بھی صاحب زیادتی ہو جائے گی ذرا. میں آخری علی صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ صرف مجھے بتا دیں کہ کس سیکٹر میں آپ بہتری لے کر آئے اس سال کے اندر. یہ میں ان سے دوبارہ پوچھوں گا بعد میں. پرویشا صاحبہ پہلے. پرویشا صاحبہ مجھے ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ علی محمد خان آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، آپ سے مراد آپ کے لیڈر یہ کہا کرتے تھے کہ پنجاب کے پٹواری استعمال کرتے ہیں، پنجاب حکومت کو، مرکز کو استعمال کرتے ہیں. تو آج تو کوئی حکومت نہیں تھی، تو منڈی بہاؤدین میں جو عوامی سیلاب آیا، مجھے علی محمد خان وہ بتا دیں کیا خیبر پختونخوا سے آیا تھا؟ اب ٹائم پہ دیں گے جواب. اچھا پرویشا صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، خورشید شاہ، آپ لوگ اتنے ڈسرسپیکٹفل کیوں ہیں پرائم منسٹر کے لیے؟ ان کو عامر کو سمجھتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے تعویذ گندوں پہ حکومت چل رہی ہے. آپ ایشوز پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ اپوزیشن ہے تو ایشوز پہ بات کریں بجائے اس کے کہ ذاتیات پہ جائیں. پیپلز پارٹی اتنا بلو دا بیلٹ کیوں پلے آؤٹ کر رہی ہے؟ آپ لوگوں کا یہ شعار تو نہیں تھا. کامران شاہد صاحب آپ کو پتا ہے بلو دا بیلٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ انگلینڈ میں پڑھ کے آئے، آپ کو پتا ہوگا بلو دا بیلٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کون سے جملے ہوتے ہیں. اور میرے بھائی جو ہیں علی محمد خان، یہ بڑی تمیز اور تہذیب سے گفتگو کرتے ہیں، میں ان کو اپریسیٹ کرتی ہوں. لیکن ان سے معذرت کے ساتھ ان کی لیڈر نے جو باتیں کی ہیں، جو باتیں آپ کے ٹیلی ویژن چینلز نے کئی 100 دن چلائیں، وہ کیا کس زمرے میں آتی تھی؟ وہ ابو دا بیلٹ کے زمرے میں تھی یا بلو دا بیلٹ کے زمرے میں تھی؟ دوسری بات، ارشاد بھٹی صاحب سے بصد احترام، انہیں شاید میری بات پسند نہ آئے، انہوں نے کہا سندھ کی طرف جائیں تو جنت کے نظارے نہیں. جنت کے نظارے تو خیر مرنے کے بعد ہی نصیب ہوں گے، وہ بھی ان کو جو جنت جائے گی، جن کو جنت نصیب ہوگی وہ دیکھیں گے کہ جنت کے کیسے نظارے ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان تمام باتوں کے باوجود بہت سے لوگ گئے، خود عمران خان صاحب سندھ گئے، کیوں آپ سندھ کے عوام کو اس بات پہ کنونس نہیں کر سکے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ناقص کارکردگی پہ ووٹ نہ دیں؟
آج تک یہ نہیں ہو سکا. یہ تجزیے، یہ تبصرے، یہ 5 جولائی 1977 سے پہلے بھی ہوتے تھے اور ایسی ہی باتیں دانشور کرتی تھی. چہرے بدل گئے، بیانیاں وہی ہے. لیکن سندھ کے عوام کو کنونس کیجئے کہ وہ نہ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا. لہٰذا اگر سندھ کے عوام اس بات پر کنونس ہوں گے تو وہ ووٹ آؤٹ کر دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو. لیکن یہ ان بدترین دھاندلی، لیکن آپ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ نون لیگ نے یہ زیادتی کی ہے جو معاشی دہشت گردی کا مقدمہ چلا رہی ہے حکومت کے اوپر سوچ رہی ہے، خزانہ انہوں نے خالی چھوڑا، یہ تو بیچارے کام کر رہے ہیں، ان کو ٹائم تو دیں. طلحہ صاحبہ اس پہ بھی آ جائے نا ذرا. دیکھیے ٹائم تو مطلب ٹائم نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں، یہ فیصلہ تو وقت نے کرنا ہے اور عوام کی عدالت نے کرنا ہے. لیکن ان کے پاس بھی تو ٹائم نہیں ہے نا، انہوں نے تو 3 وقت پیٹ بھرنا ہے. ان کے 3 وقت کو کون ٹائم دے گا؟ آپ بتائیے کہ قربانی کے جانوروں پہ کبھی سنا ہے آپ نے ٹیکس لگاؤ؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ بکروں پہ جو ہے وہ یا دوسرے مویشیوں پہ کسی مسلمان علی بھائی کہہ رہے نہیں لگا. 5 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ہو تو ٹیکس لگاؤ. ابھی آپ کی اسکرین چلا رہی ہے IMF کی جو مشن ہیڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈالر کا ریٹ، ہاں اب ڈالر کا ریٹ حقیقت کے قریب ہے. کیا میرے بھائی علی محمد خان صاحب بھی اس بات کو واؤچ کریں گے؟ صرف IMF کی چیف کے علاوہ کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں اس ملک میں. تیسری بات، آپ نے بالکل صحیح کہا، جو بھی ہوا ماڈل ٹاؤن میں وہ غلط ہوا. جی میں ان کے بعد آپ کے پاس آؤں گا پھر. ایک منٹ کامران، مجھے شاید اس وقت ان کی آہوں اور بدواہوں کا بھی کوئی سلسلہ ہو. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ علی محمد خان صاحب خود کہتے کہ جس کا قاتل نہ پکڑا جائے اس کا قاتل جو ہے وہ حکمران ہوتا ہے. تو ساہیوال کے وہ بچوں کی معصوموں کی آہیں اور بدوائیں وہ کس کھاتے میں گئیں؟ ان کو اگر آپ بلا کے بڑے بڑے محلوں میں اور وہاں جو یونیورسٹی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی ان کو چیک دے دیں تو کیا اس سے خون بہا اس سے معاف ہو جائے گا؟ رائٹ علی بھائی کیا کہہ کوئکلی طاہر شاہ صاحب کو جانا ہے میں نے پھر. گولیاں ماری. جی علی بھائی واٹس یور رسپانس کوئکلی ذرا ٹائم بیلنس نہیں کر پا رہا میں. جی علی بھائی آپ نے کچھ کہہ رہا تھا بیچ میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے بات کی تھی وہ میری نہیں، میرے خیال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا مفہوم ہے اور میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جس حکومت میں کوئی قاتل ان نون ہوتا ہے اس کی پوچھ اسی حکمران سے ہوگی. جو ہماری حکومت میں ہیں وہ ہم سے ہوگی، جو ان سے پہلے ہیں ان سے ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جس کو اقتدار ملتا ہے. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. جی جی جی. دوسری بات یہ ہے، سمپل سا میں ایک سوال رکھوں گا اور میڈم جو ہیں وہ بڑی آنریبل خاتون ہیں اور بڑی لرنڈ بھی ہیں. سمپل سا میرا سوال ہے، باقی پاکستان تو چھوڑیں، جس طرح میں نے سوال کیا اپنا لطیف صاحب سے، ان سے ایک سوال ہے کہ کنٹینیوسلی یعنی کہ ان انٹرپٹیڈ 10 سال سندھ میں ان کی حکومت رہی ابھی، اور اس سے پہلے بی بی صاحبہ کے دور میں 2 بار یہ حکومت بنا پائے، 4 ہو گیا. علی بھائی سوال پوچھ لیں، وقت گزرتا جا رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی سوال سمپل یہ ہے، بڑا آسان سوال ہے، کیا 5 بار سندھ پر حکومت کر کے آپ نے سندھ کی تقدیر بدل دی؟ اگر بدل دی ہے تو بتا دیں، اگر نہیں پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب آپ نے رسپونڈ کرنا ہے کچھ جو انہوں نے گفتگو کی نیریٹو کے حوالے سے کہ آپ نے سندھ بدل دیا؟ عوام نے اس کا جواب آپ کو دے دیا. بھٹی صاحب. جی سر میں نے کہا کہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہی پرانا والا بیانیہ، فیس چینج ہو گیا، کچھ بات کرنی ہے آپ نے اس پہ؟ ہاں سر، معذرت چاہتا ہوں کہ وہ میں ورنہ فیس بھی پرانا لے آتا، کیونکہ فیس اب میرے پاس پرانا نہیں ہے، پتہ نہیں کون تھے. لیکن ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اس ملک میں کرپشن کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کرپٹ سارے اور مبینہ کرپٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ملک میں پرفارمنس پہ ووٹ ملتا تو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہ آتی. یہ نہیں سمجھتی کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے یا سندھ میں کیا نہیں ہوا. انہوں نے ثانیہ ساہیوال کے بھی ٹھیک ہے، ثانیہ بہاولپور ماڈل ٹاؤن بھی ٹھیک ہے، بلدیہ فیکٹری کا بھی کچھ ہوا، ثانیہ کارساز کا کیا کر لیا آپ نے، کراچی کی سڑکوں پہ جو گولیاں ماری گئیں ان کا کیا ہو گیا، جو روز سندھ میں تھر میں مائیں روتی ہیں ان کا کیا کریں گے آپ، جو ایڈ زدہ ہو گئے ہیں ان کا کیا کریں گے آپ. یعنی میں اگلے دن آپ کے پورے سندھ میں سنا چکا ہوں. سندھ کے تو مرثیے ہیں، سندھ کو تو چھوڑ دیں نا. اس ملک میں نہ کرپشن برائی ہے، نہ بری پرفارمنس پہ برائی ہے، نہ کچھ. اور خوبصورت باتیں کروا لو، آج ان سے پوچھ لیں جویل لطیف بھٹی صاحب. سب سے زیادہ خوبصورت گفتگو تو آپ کرتے ہیں اور میں دل کرتا ہے بار بار سنوں، لیکن بریک. ویورز کافی طویل بحث تھی آج کے، لیکن اس کے باوجود دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت.
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.